अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सुन रहे हैं रमजान रेडियो वॉइस 87.9 एफएम से जुबैदा खान के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का महीना। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया, हम सब पर, कि हमें दोबारा ज़िंदगी दी और इस बरकत महीने से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। देखिए, हम लोग जो हैं, हम पूरा साल जो है पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे काम करें, लेकिन कहीं न कहीं हमसे कोताहियाँ होती रहती हैं और हम लोगों को शायद कभी-कभी पता भी नहीं चलता, और अगर पता चलता है तो माफ़ी माँगने का टाइम नहीं मिलता। तो ये रमज़ान का महीना जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें बहुत सारे अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिशें बरसाते हैं, हमारे लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं। हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हमें पता हो कि कैसे उठाना है। तो चलें अल्लाह का नाम शुरू कर लेके तो फिर आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुस्न इख़लाक़, हम इस पे बात करना चाहते हैं आज आपसे। वो इसलिए कि देखिए, आपको पता ही है कि हमें अपना घर भी जो है हर साल हम उसको सफाइयाँ करते हैं, कभी ईद के बहाने से, कभी गर्मी के बहाने से और कभी सर्दियों की वजह से। कभी हम उसको पेंट करते हैं, फर्नीचर चेंज करते हैं, कभी उसको मतलब बदल भी देते हैं, कहते हैं कि अब नए घर में जाना है, समर हाउस में जाके रहना है। तो माहौल को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी ईज़ी लाइफ़ और अच्छी लाइफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और एन्जॉय करना चाहते हैं। इसी तरह ज़िंदगी जो हमारी रूह है, रूह को भी हमें ज़रूरत है कि उसकी सफाई की जाए। रूह की भी को पानी डाला जाए, खुराक डाली जाए, ताकि रूह जो है हमारी पाक हो और उसके अंदर सुकून आए और हम लोग उसको एन्जॉय कर सकें, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब हम लोग जो भी हमारा साल जैसे भी गुज़रा या जो भी मामलात अभी हमारी ज़िंदगियों में चल रहे हैं, मुश्किल हैं। हर वक़्त अच्छा नहीं हो सकता और हर वक़्त बुरा भी नहीं रहता। अच्छा भी वक़्त आता है, बुरा भी वक़्त आता है। तो हमें क्या करना है? कैसे? क्या शिकायत करते रहना है? हर वक़्त रोते-धोते रहना है और पिछली बातों को याद कर के कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, और जो अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं उनका शुक्र छोड़ देना है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करना, बस शिकायतों में ज़िंदगी गुज़ारनी है? नहीं, हमने जो गुज़रा वक़्त उसका भी शुक्र अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आने वाला है उसके लिए दुआ करनी है और जिसमें गुज़ार रहे हैं उसको बेहतर बनाना है। अब एक और बात हमको याद रखनी है कि हम अगर सारी कोशिश करें, सब कुछ करें और सोचें कि दुनिया को हम जन्नत बना लेंगे, तो दुनिया जन्नत नहीं बन सकती। जन्नत अल्लाह ताला के पास है, हम दुनिया में रहते हैं। दुनिया हमेशा इम्तिहान के लिए है, इम्तिहान हम देंगे, हम भी देंगे, आप भी देंगे, हमारे बुज़ुर्ग भी देंगे, हमारे बच्चे भी देंगे, हमसे जो पहले आए और गुज़र गए वो भी देंगे। ये दुनिया इम्तिहान है और इसमें इम्तिहान देना है। कभी भी हम ये ना सोचें कि मेरे साथ ये क्यों हुआ और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और उसकी वजह से हम अपने जो इख़लाक़ हैं उनको ख़राब कर दें। क्योंकि आपको पता है इख़लाक़ जो है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा इख़लाक़ के बारे में। इख़लाक़ जो है अल्लाह ताला का इरशाद है कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक तुम इख़लाक़ के बड़े मर्तबे पर हो। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा। और इख़लाक़ जो है ये
بہت جس کے پاس ہے کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی امیر ہے، ٹھیک ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی، اور یقیناً حسن اخلاق والا جو شخص ہے روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے روزہ رکھا، روزہ ہمیں مشکل، کچھ لوگوں کے لیے آسان ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، لیکن ہم نے کیوں رکھا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اور اگر یہ روزے اور نماز کے برابر اخلاق آتا ہے تو اخلاق مشکل تو نہیں ہے کرنا۔ اپنے نفس کو مارنا، ہم اور بھی تو کتنی چیزوں پہ نفس کو مارتے ہیں، تو جب ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا پڑے تو کیوں نہیں ہم اپنی نفس کو مار سکتے؟ آج بھی تو مار رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، نفس کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے، تو اب اخلاق کو کیوں نہیں ہم اپنے مطابق چلا سکتے؟ دیکھیے، ہمیں اخلاق کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور پھر کوشش کرنی ہے، پھر جا کے ہمارے جو ہیں آگے کے مسئلے اچھے ہو سکتے ہیں۔ زندگی ہماری گزر ہی جائے گی، جیسے تیسے ہوگا گزر جائے گی، چاہے ہم مزریبل رہیں، ڈپریشن میں رہیں، چاہے ہم غصے میں بات کریں، اچھی بات کریں، زندگی گزر جائے گی، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اچھے سے اچھے گزاریں، اور جب ہم چلے جائیں تو ہمارے نام رہ جائیں کہ یہ لوگ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور یہی سنت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں، یقین کیجئے، اتنے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا، اور ہم اس میں دوبارہ جو ہے اپنا جو معاملے ہیں اللہ کے ساتھ ان کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنے دلوں کی صفائی اور توبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سانسیں دی اس مبارک مہینے میں، ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، تو ہم نے اس کو جو ہے پورا اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو چلیے، آئیے اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو بہتر بنائیں، اس پہ تھوڑا سا ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ کس چیز کو پہلے ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو سکے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی سوچوں پر ہم نے اپنے سوچوں پہ خود کنٹرول کرنا ہے، سوچوں پر کام کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جب سوچ اچھی ہو تو جو ہمارا عمل ہے، پھر انسان کا عمل بھی ویسا ہو جاتا ہے۔ آپ کے جو ہاتھ پاؤں جس طرف چلتے ہیں، کان جس طرف سنتے ہیں، آنکھیں جس طرف دیکھتی ہیں، وہ ان سوچ کی وجہ سے وہ ساری چیز جو ہیں صحیح راستے پہ چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہماری سوچ جو ہے وہ صحیح نہ رہی تو پھر جو ہے بہت مشکل ہے، کیونکہ پھر ہمارے قدم بھی غلط طرف چلیں گے، پھر ہمارے آنکھیں بھی غلط سوچیں گی، پھر ہمارے کان بھی غلط سنیں گے، ساری چیزیں جو ہے نا کرپٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو ہم نے کنٹرول میں رکھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم اپنی سوچ کو جو ہے وہ کرنا ہے کنٹرول میں۔ اور جس کے پاس دیکھیں اب یہ اخلاق آ جائے گا، ہم یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے یہ اخلاق کی چیز جو ہے، جیسے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا کسی چیز کو لینے کا، ہم نے ٹارگٹ بنانا ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو اعلیٰ کرنا ہے۔ دیکھیے، ہمارے نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے اعلیٰ ایمان کے درجے والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق کے ساتھ ہمارا ایمان بھی سارا ہم ہمیشہ کہتے ہیں میں نے یہ نیکی کی، وہ نیکی کی، یہ کام کیا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنا اخلاق بگاڑ کے، اپنا موڈ بگاڑ کے اپنی نیکی ضائع کر دیتے ہیں۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیکی کو قائم رکھنا
بہت مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا، اچھے اخلاق کا آخری درجہ یہ ہے کہ جو توڑے اسے جوڑو، جو منہ موڑ جائے اس کو بھی سلام کرو، جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ، کتنی مطلب یہ پیاری باتیں ہیں۔ اگر ہم سب یہ کرنا شروع کریں تو کتنا مطلب میں کہتی ہوں کہ سکون آ جائے دنیا پہ، کتنا امن ہو جائے۔ لیکن یہی ہے کہ ہم سنت سے ہم باتیں بہت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم یہ، لیکن جہاں پہ ضرورت ہے، کوشش کرنے والی کام ہے، وہاں پہ ہم محنت نہیں کرتے۔ یہ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے کہ اپنی نفس کے اوپر ہم کنٹرول کر سکیں اور اس طرح کے اعلیٰ کام کوشش کریں کہ ہم کر سکیں۔ ہم بہت کیا کہتے ہیں کہ کمزور ہیں، ہم خود اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی مطلب ایک جو حدیث ہے، اس کو مطلب پڑھ کے اور سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا تو دل پھٹ جائے، وہ مجھے غصے سے میرا دماغ اڑ جائے، میرا یہ ہو جائے، پتہ جب اس طرح یہ پڑھتا ہے۔ لیکن دعا کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ جو کوئی اس طرح ہمارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا ہے اس کو معاف کر کے تو ہم اپنے آگے بڑھیں اور انہی باتوں پہ بیٹھ کے ہم افسوس نہ کرتے رہیں۔ حضرت عمر کا فرمان سنیے، وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مکمل انسان وہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے، وہ ہے مکمل انسان۔ ہمارے ماحول میں عبادت جو ہے، عبادت وہ ہمیں غالب نظر آتی ہے نا، ہر کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کسی کا لباس بہت اچھا ہے، کسی کی باتیں بہت اچھی ہیں، غالب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اخلاق ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ اخلاق کا جب ٹائم، یہ بہت بڑی ایک میں سوچتی ہوں کہ چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے، اخلاق پہ، تو یہ نہیں نظر آتی ہے۔ لمبے لمبے نفل، ہر سال حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ بہت اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ان چیزوں سے۔ لیکن جو کمال کی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے اخلاق۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا اور اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو کہی ہے، یہ انہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو ہم لوگ دیکھیں اگر، تو ہم کیا کرتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ کسی کا دل دکھاتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہمارا اخلاق اچھا ہے، ہم اچھے مطلب عبادت کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ ساری جو کام اخلاق ہے یہ میرا اچھا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ ہم خود ایک چھوٹی سی چیز کسی کو تحفہ دے کے یا کسی کو تھوڑا سا بلا کے گھر 2-3 اچھی باتیں کر کے تو ہم کہتے ہیں آج میری دیہڑی لگ گئی، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، بس بھائی جی آج میں نے بڑا نیکی کا کام کیا، اس بندے کو بٹھایا تھا، آگے جا کے چاہے 10 بندوں کا دل دکھا دیا، وہ اس کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں۔ ایسے نہیں ہے۔
سب سے پہلے جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہدایت کی دعا اپنے لیے کرتے ہیں کہ نہیں. یہ سب سے پہلے ایک سائن ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا ارادہ کیا اور جو ہدایت پہ اب آنے والا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اپنے لیے، دوسروں کے لیے تو ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن اپنے لیے کتنی ہم ہدایت مانگتے ہیں. ہم ہاتھ اٹھا کے نماز میں بیٹھ کے تسبیح کرتے ہوئے کیا ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اپنے لیے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے ہدایت مانگیں. اللہ تعالیٰ سورۃ العمران میں العمران میں فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت. یہ تو نہ تو تیرا، یہ دعا دیکھیں، اے ہمارے رب نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے پیچھے اس کے جب ہدایت دی تو نے ہم کو، اور عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. انک انت الضحاک. سوری میرے سے اچھی کہ یہ مطلب دیکھیے ہم لوگ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا دعا دی ہمیں کہ ٹیڑھا نہ کرنا ہمارے دلوں کو. اس کے بعد جب تم نے ہمیں پیچھے ہدایت دی، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ جو دل ہے ہمارے، یہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں. اللہ جب چاہے وہ ان انگلی کو پھیر دے تو ہمارے دل پھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرنی ہے. ہمیں زیادہ یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی اب یہ ہم اس پہ ریسرچ کریں کہ انگلیاں اور دل اور یہ وہ، بس جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کو ہم نے مان لیا کہ ہمارے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. اللہ جب چاہے ان کو پھیر دے، اور ہمیں اس پہ فکر کرنی ہے اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرنا، کمی نہ آئے، ان سے ہم پھر نہ جائیں. اگر دل پھر جائے تو جو نیکی ہے وہ ہمیں نیکی نہیں لگے گی. وہ ہمیں ایسے ہی بس لگے گا، بس ہماری ایک روٹین ہے، ہم چل رہے ہیں. بدی ہمیں بدی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، دل کی کنڈیشن جو ہے وہ عجیب سی ہو جاتی ہے. وہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی ایسے ہی بس ایک چل رہا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں اور کہتے نہیں ہیں دل میرا مردہ ہو چکا ہے، اور اس میں ہم کام بھی اچھے کرتے رہتے ہیں، اس میں ہم غلط بھی کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. دل میں کوئی فکر نہیں آتا، استغفار کا ذکر نہیں آتا، ڈر نہیں آتا، اس میں دل میں خوشی نہیں ہوتی. بس بات ہی کرتے ہیں. کیا کریں، دل تو ہمارا مردہ ہو چکا ہے. اتنے غم آ چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. دل اب ہمارا کسی چیز کو پسند ہی نہیں کرتا. یہ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو زندگی اپنی گزارتے ہیں اور گزارتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے ہر اوگن کو زندہ رکھنا ہے، ہر اوگن سے کام لینا ہے. اور دل جب مردہ ہو جائے گا تو اچھائی نہیں لگے گی، برائی نہیں لگے گی، تو ناشکری میں بھی ہم آ جائیں گے. اللہ کا شکر کرنے کا ٹائم ہمیں یاد نہیں رہے گی اس وقت، کیونکہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. اب اور کیا، دوسری بات یہ کہ جب گناہ کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ اس کو احساس نہ ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ بھی ایک سائن ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اخلاق سے دور ہیں. کیونکہ جب گناہ کر لے انسان
اور ہو جاتی ہے گناہ، کوئی ایسے نہیں کہ کوئی اٹھا اور کسی کو مار ڈالا اور یہ گناہ ہو گیا، یا کسی کی مطلب یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ چھوٹے چھوٹے، کسی کو بات کہہ دی، غلط بات کہہ دی، اور پھر اس پہ جو ہے اڑ گیا، یہ نہ کہا، اور جیسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، اور آواز وہ بتاتی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کا دل دکھ گیا ایسے، اور اندر سے گلٹی کانشیس جو ہے آپ کو آوازیں دیتا ہے، بتاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہے تکبر، جو اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے، اور سوری کہنے سے ہم وہ سوچتے ہیں کہ چھوڑیں، رہنے دیں، کیا میں کیوں اپنے آپ کو نیچے کروں، کیوں میں اس بندے کے نیچے اس کو احساس ہو کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، تو یہ تکبر ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے، اور کبھی کبھی دل میں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ اے اللہ، وہ میرے سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں ایسے کہنا چاہیے تھا، لیکن اس بندے کے دل پہ تو زخم لگ گیا نا، اس کو تو ہم نے دکھی کر دیا، لیکن اگر ہمارے دو بول سے یہ اخلاق ہے کہ ہم اس کو معافی مانگ لیں، اس سے کہ یار میں ایسے کہنا نہیں چاہتا تھا، بس کہہ دیا، مجھے معاف کر دینا، ٹھیک ہے، تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کے دل میں مرہم لگ جائے گی، پلاسٹر لگ جائے گا، اور وہ شاید بھول نہ پائے، شاید اس کو یاد رہے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے اس سے معافی مانگ لی، تو اس سے کیا ہوا کہ آپ نے اخلاق کا ایک مظاہرہ کیا، اور اخلاق سے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے گناہ کیا ہے اور آپ نے ان سے معافی بھی مانگ لی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو توبہ کرنی ہے، یہ توبہ بھی ہم نے جب کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ امتحان جو ہوتا ہے، جب ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہماری توبہ قبول ہوگی ہے، ہمارے بیچ میں بریک بھی آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، امتحان ہر وقت نہیں چلتے رہتے، جس طرح امتحان روم میں بھی تھوڑا سا پانی پینے کے لیے ٹائم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب دوبارہ امتحان شروع ہونے والا ہے، اسی طرح جب ایک امتحان ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا شروع ہونے سے پہلے بیچ میں ہمیں خوشیاں بھی آتی ہیں، جن کو ہم بھول جاتے ہیں، ان خوشیوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے جو امتحان ہم دے چکے ہوتے ہیں، اسی کی باتیں کر کر کے ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ یہ جب ہم بیٹھے تھے تو مجھے پروگرام دیا گیا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ کوئی بات کروں کسی چیز پہ اور آپ لوگوں سے شیئر کروں جو میرا نالج ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہوں کہ کیسے اچھا بناؤں، تو جن چیزوں پہ میں نے کام کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے بہن بھائی جو سن رہے ہیں وہ بھی اس پہ کام کریں۔ ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی بریک ختم ہوتی ہے تو زبیدہ خان رمضان ریڈیو پہ واپس آپ سے بات کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں رمضان ریڈیو زبیدہ خان کے ساتھ 87.9 FM سے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام جو ہمارا ہے حسن اخلاق، وہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا، اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں جو ہے میسج کریں رمضان ریڈیو پہ، اور اپنی بھی سجیشن اور کچھ چاہیں اس میں ایڈ کرنا تو بتا دیجئے، تو ہم کل کے پروگرام میں آپ کی اس کا جواب دے دیں گے۔ اور باقی ایک سسٹر ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے، تو ان کا بہت بہت شکریہ۔
प्रोग्राम को पसंद करने का, और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आने वाले भी जो रमज़ान में हमारे प्रोग्राम है आपको पसंद आएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अल इमरान, ठीक है। उसमें अल्लाह ताला ने हमें जो बात हम कर रहे थे कि प्रोग्राम से पहले के गुनाह जो है कभी करते हैं तो उसका एहसास भी नहीं होता है, और कभी हमें जो अच्छे लोग होते हैं उनके अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस आ जाता है। तो अल्लाह ताला कुरान अल इमरान में हमें क्या फरमाते हैं, आया नंबर 135 में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون। जब इनसे कोई नाशाइस्ता काम हो जाए या कोई गुनाह कर बैठे तो फौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। फ़िल वाक़या अल्लाह ताला के सिवा और कौन गुनाहों को बख्श सकता है, और वो लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते। ये जो आयत है, मतलब क्या हमें यहाँ पे सिंपल लफ्ज़ों में है, अगर कोई भी कुरान हम उठाएंगे और उसका तर्जमा पढ़ेंगे तो इसमें हमें ये बता रही है कुरान पाक की आयत के कोई भी जब कोई गुनाह करता है, कोई गलती कर लेता है तो फौरन जो है उसके थोड़े दिन बाद उसको गुनाह का एहसास हो जाता है तो फौरन जो है वो तौबा और इस्तिग़फ़ार का जो है वो करता है इंतज़ाम कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूं। तो ये जो लोग हैं ये अड़ नहीं जाते कि मैं क्यों कहूँ, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इखलाक के लिए, इखलाक को अच्छा बनाने के लिए ये जो काम है इस्तिग़फ़ार करना बहुत ज़रूरी है अगर गलती हो जाए तो। अब इम्तिहान जो है हमारे कैसे कैसे हैं। शादीशुदा लोगों के तो मुश्किल डिफरेंट इम्तिहान हैं, रिश्तों को किस तरह लेके चलना है, बच्चों के हकूक़, बीवी के हकूक़, खामद के हकूक़, बहुत सारे डिफरेंट इम्तिहान हैं। यूथ के भी इम्तिहान हैं, ठीक है। जो ये जनरेशन है जिनको नमाज जो है वो अल्लाह ने कर दी कि फ़र्ज़ है अब पढ़नी, और वो बालिग़ हो चुके हैं लेकिन हैं यूथ हैं अभी, उन पे भी इम्तिहान है। उनका इम्तिहान मैं सोचती हूँ कि बहुत मुश्किल है। हम लोगों का फिर भी आसानी से वक्त गुजर गया, उनकी जो फ़ोन्स वग़ैरह हैं, उनका इंटरनेट एक्सेस है, ये सारी चीज़ें जो उनको यूट्यूब पे ले जाती हैं, स्नैपचैट पे ले जाती हैं, ये सब फितने पे वक्त ज़ाया करने वाली बातें हैं। और उन पे जो उनका जो टिकटॉक वग़ैरह लगाते हैं, एक तो होता है इस्लामी, चलो उसको अगर आप ये जो फ़ोन है, ये जो गैजेट्स हैं आजकल बने हुए, इनको अगर जायज़ तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह यही हमारा ज़रिया बन सकते हैं जन्नत में भी जाने के लिए। लेकिन अगर हम इनको गलत तरीके से बच्चे हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं और हम नहीं रोक रहे हैं, और हम नहीं उस तक वो हमारे नहीं हम रोकते तो हम भी उतने ही गुनहगार हो जाते हैं जितने बच्चों के ऊपर गुनाह चढ़ रहा है कि वो हमारी औलाद है, हमें अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने हमें अच्छे माँ बाप की बनने की तरबिया भी कुरान पाक दिया जिससे हम खुद अच्छाइयाँ करने चाहते हैं लेकिन अपने बच्चों को तरबिया नहीं करते कि वो खफा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। पौधे में पानी डालना बहुत ज़रूरी है, हर वक्त बताते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी तक जो वालिदैन हैं वो अभी तक मुझे जो है बताते हैं, मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं लेकिन उसके अलावा भी आज भी वो मुझे तरबिया करते रहते हैं कि बेटा ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो
ہمیں بھی ایسے دل میں ہوتا ہے وہ یہ کیوں ایسے کہتے ہیں، لیکن پھر بھی جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھا جاتا ہے تو پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی کس طرح جو ہے اپنے ریلیشن شپ رکھنے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ جڑنا، قرآن کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو تقوے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تقوی آپ نے دیکھا ہوگا کسی وقت ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہائی اوپر جا رہا ہوتا ہے، اور جیسے اپنی نمازوں کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، وضو میں رہ رہے ہوتے ہیں، باتوں کو سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایک دم مورل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو استغفار کرنے سے، بار بار استغفار کرنے سے انسان اپنے آپ کو یاد کرواتا رہتا ہے کہ مجھے بہتر بننا ہے، مجھے غلط کام نہیں کی طرف نہیں جانا، اللہ کی ناراضگی نہیں لینی ہے۔ تو تسبیح جو ہے استغفار کی مسٹ زبان پر رہنی چاہیے، اللہ کا کلمہ رہنا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے اللہ کا کلمہ اور اللہ کی یاد زبان پہ، جس طرح ہم پانی پیتے ہیں اور پانی سے ہماری زبان تر رہتی ہے، اسی طرح اللہ کی جو بات مطلب یاد ہے اور اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہماری زبان پر رہنا چاہیے۔ دیکھیے ہدایت لینے والے جو ہیں ان کی بھی نشانیاں ہیں، ان کی نشانی کہ جب اس کو یاد کروایا جائے تو وہ اس کو اپنے اندر لیتا ہے۔ جب کسی کو یاد کروایا جاتا ہے تو وہ اپنے اندر یہ باتیں اس کو لیتا ہے، وہ مائنڈ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ مائنڈ یور اون بزنس، میں بہتر جانتا ہوں تم سے، نہیں میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں۔ یہ ہدایت کی نشانیاں نہیں ہیں۔ جب ریمائنڈر ملے کسی سے تو اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر سے ایک فیل ہوتا ہے، نہیں واقعہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، تو اخلاقی طور پہ اس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تم نے مجھے یہ بات جو کہی ہے، نہ کہ لڑائی کرنی، ناراضگی دکھانی، اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تم نے یہ جو مجھے بتایا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، تھینک یو سو مچ، میں غلط تھی تھا، اس سے کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا۔ اور غلطیوں پر جو ہیں، جو ہماری نشانیاں ہیں کچھ جن پر ہم اگر نظر رکھیں گے تو ہمیں وہ پتہ چلتی رہیں گی۔ اپنی غلطیوں پر نظر ہمیں ہر وقت رکھنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں پہ نظر نہیں رکھتے، ہم دوسروں کی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو صحیح کرتے ہیں، ان کو شکایتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو اپنی خامیاں جو ہیں وہ ہمیں جب نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بھی جو ہے بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ میں کہتی ہوں کہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تم یہاں پہ غلط ہو اور اپنے آپ کو صحیح کرو، کریکٹ کر لو۔ تو دیکھو جب اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ایک بلیسنگ مل رہی ہے، شعور مل رہا ہے کہ غلط ہم کہاں ہیں، صحیح ہم کہاں ہیں، تو پھر ہمارے پاس سانسیں ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اب بولتے ہم سب ہیں، میں بھی بولتی ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، جیسے ہمارے دماغ جو ہیں ہر وقت ہمارا دماغ ہمیں بولتا رہتا ہے، بتاتا ہے یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، یہ صحیح ہو رہا ہے۔ لیکن بولنے سے زیادہ اگر ہمارے اخلاق بولنا شروع کر دینا تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہو جائے، کتنی اچھی بات ہو جائے۔ اور اس لیے جو ہے ہمیں اپنی جو یہ زبان ہے اس کا بولنا جو ہے، پہلے اگر ہم اخلاق کو بلوا لیں، اپنے اخلاق کو اچھے کر لیں، تو پھر زبان بولے تو پھر بہت ہی زیادہ ہماری جو کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ ہے تو اس کی صورت بہت پیاری ہے لیکن اس کے اندر سیرت نہیں ہے اس کی، تو اگر خوبصورتی بھی ہو اور سیرت بھی ہو تو انسان کتنا مطلب اعلیٰ جیسے وہ لگتا ہے، کتنی اس کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے، کتنا اچھا مطلب اس کا اورا
دوسروں کے لیے ہوتا ہے وہ کتنا فائدے مند انسان ہو جاتا ہے کہ دیکھنے میں بھی پیارا لگتا ہے اور اس کی جو عادت ہے جو نیچر ہے وہ بھی اس کی اچھی ہے. تو کیسا دل کرتا ہے کہ ایسے انسانوں کے پاس انسان بیٹھے. ہمیں جو ہے ہمیشہ اخلاق سے بات کرنی چاہیے کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ اگر کوئی مصیبت لاتا ہے یا آتی ہے تو وہ کس چیز سے آتی ہے؟ اس کی زبان سے. یہ جو زبان ہوتی ہے ہماری اس کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ اخلاق جو ہے ایک سیکرٹ ہم نے نام سے سنا تھا کہ اخلاق اس کا یہ اخلاق کتابوں میں پڑھا تھا اخلاق لیکن اس کو پریکٹیکلی ہم نے جا کے یوز نہیں کیا اور اس کو اب آپ یوز کر کے دیکھیے گا زبان کو اور اخلاق کو. اخلاق جو ہے اس کو اپنے بہتر بنائیں پھر زبان کو استعمال کریں. آپ دیکھیے جب اخلاق ہم بہتر نہیں بنائیں گے اور زبان ایسے ہی استعمال کرتے رہیں گے تو پھر اپنے حالات ہم دیکھیں گے کہ ہمارے حالات کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اخلاق خریدنا نہیں پڑتا بائی نہیں کرنا پڑتا کسی سے لیکن انسان خریدے جا سکتے ہیں اپنی اس اخلاق کی وجہ سے. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی ایک آرٹیکل تو اس میں میں نے پڑھا بہت اچھی بات مجھے وہ لگی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس طرح کمرے میں ہم بیٹھتے ہیں اور کمرے میں سارا اندھیرا کر دو ٹھیک ہے اور سارا جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو جہاں پہ گیپس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گیپس ہوتے ہیں وہاں سے باہر سے روشنی آتی ہے چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہے ان سوراخوں سے. اسی طرح جو انسان ہے اس کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس کی جو تربیت ہے اور اخلاق ہے وہ اس کی پہچان کروا دیتی ہیں. جیسے وہ اس کی چھوٹی چھوٹی کبھی بھی یہ نہ سوچو یہ چھوٹی سی بات ہے کوئی بات نہیں میں نے ایسے نہیں کیا تو کیا ہوا نہیں جیسے کہ وہ اس کمرے میں سے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے روشنی نظر آتی ہے اسی طرح یہ اچھی اچھی باتیں جو چھوٹی ہوں بے شک یہ اس انسان کی پہچان کروا دیتی ہیں. اللہ کا جو بنایا ہوا انسان ہے ہر انسان بہت خوبصورت ہے بس کمی ہم نے خود اپنے اندر پیدا کر لی ہے اپنے رویوں کو بگاڑ کے اور اپنے اخلاق کو بگاڑ کے. جب ہم یہ ساری چیزیں اچھی کر لیں گے تو اخلاق ہمارا اچھا ہو جائے گا ہمارا رویہ خود ہی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا تو خدا بھی جو ہے اللہ بھی ہم سے محبت کرنا شروع کر دے گا اللہ بھی محبت کرے گا لیکن بد اخلاق کو اللہ نہیں پسند کرتے. دیکھیے بہت سارا ہم علم لے لیں بہت ساری ہم دولت لے لیں بہت سارے گھر بنا لیں بے مربع اور کوٹھیاں اور بڑے بڑے گھر لیکن اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے تو اخلاق ادب سکھاتا ہے ایک دوسرے کے لیے صحیح ہے تو اگر وہ نہیں ہے تو یہ ساری جو علم ہوا یہ بہت تھوڑی ہیں چیزیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اخلاق کے ساتھ. اخلاق جو ہے بہت بڑی چیز ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اخلاق جو ہے ہمارے اندر ٹھیک ہے یہ ایک شاپ ہے ٹھیک ہے ایک شاپ ہے تو زبان جو ہے یہ تالا ہے اس کا ٹھیک ہے تو جب تالا کھلتا ہے جب شاپ کا تالا کھولو تو تبھی پتہ چلتا ہے نا کہ دکان کے اندر سونا ہے یا کولا پڑا ہوا ہے. تو جب ہمارا اخلاق اس کو ہم یوز کریں گے پہلے سب سے کیا یوز کریں گے زبان کو کریں گے تو زبان کیا ہو گیا تالا کھل گیا تو اب اندر سے جو نکلے گا تو وہ ہماری جو اندر پڑا ہوا ہے اخلاق اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر سونا نکل رہا ہے
یا ہمارے اندر سے کولا نکل رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے اس پہ فکر کرنی ہے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ جتنا مرضی بات کرو اتنی کم ہے. لیکن آج کے اس میرے پہلے پروگرام میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ یہ جو ہمارا رمضان کا مہینہ ہے اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو ڈاکٹر اسرار احمد میں سنتی رہتی ہوں ان کو بھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کسی کو ہدایت کے مطلب کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، تو اس انسان کو وہ راستہ نظر آئے یا نہ آئے خود کو آ جاتا ہے جو بتانے والا ہوتا ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں سب سے پہلے اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے میرا اخلاق بہتر کرے، اور میری باتوں کا جو اثر ہے آپ سب پر بھی ہو، اور آپ بھی اپنے آپ کو بہتر بنائیے، اور آپ ہم سے اچھے ہوں گے. بالکل اس کو وہ نہیں کرنا ہے، ہم کسی کا دل بیزاری کے لیے کوئی بات نہیں کر رہے. بس یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں اپنی ایسی چیزوں پہ جن پہ ہم نے توجہ نہیں دی کبھی، یا دیتے ہیں تو ایسے سرسری سی دے کے اور گھوم جاتے ہیں. جو عزت اور پیار ہمیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں ہمارے اخلاق کا تحفہ ہوتا ہے. اگر ہم اس میں ان پٹ نہیں ڈالیں گے تو ہمیں کبھی آؤٹ پٹ نہیں ملتا. اور جو ہمارے خوبصورت عمل ہیں انسان جس کے ہوتے ہیں، جس کا خوبصورت عمل ہے جس انسان کا، وہ کیا کرتا ہے، وہ خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہمارے سراؤنڈنگ میں چینجنگ کیوں نہیں آتی، کیوں نہیں بہتری، کیوں میں اتنے مزریبل وہ رہتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنانا ہے، ایک اچھی شخصیت اپنے اندر ایک پیدا کرنی ہے. جب ہم خود اچھے ہو جائیں گے ہماری سراؤنڈنگ خود ہی اچھی ہونی شروع ہو جائے گی، ہمیں کسی پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق. یہ ترمذی سے ہے. تو دیکھیں یہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں. یہ میں پہلے بھی بات کر چکی تھی وہ جیسے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا. دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی. اس کے تکبر کے ساتھ کبھی بھی ہم جیت نہیں سکتے، اور اخلاق جو ہے کبھی جس انسان کے اندر اخلاق کا وہ کبھی ہار نہیں سکتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور میرے پاس یہاں پہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ جو ٹیچنگ ہے یہ ہمارے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا کرنا ہے، کیونکہ ان کا اخلاق وہ اسی لیے آئے تھے، ہمیں بہتر بنانے کے لیے، ہمیں کچھ سکھانے کے لیے. اور ایک اور حدیث شریف ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، اچھی چال چلن اور دین کی سمجھ. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر منافقت تو نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اچھی باتیں آنے میں دیری لگ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہیں
تو کہیں کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، یہ ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا ہے پلیز. ہماری استادہ بھی ہمیں یہی سمجھاتی ہیں کہ جب بھی کچھ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے پڑھنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کرنا ہے، کسی کو نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، اور اپنے عمل سے ہم نے سراؤنڈنگ کو چینج کرنا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی کر، نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ ٹیچنگ ہے ہمارے نبی حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب پروگرام بھی نزدیک پہنچ رہا ہے اپنے اس پہ ٹائم پہ. تو میرا جو کل بھی پروگرام ہوگا اس پہ ہم ایک نیا ٹاپک لے کے آئیں گے اور اس پہ بات کریں گے. اور اس جو اخلاق کے بارے میں آج میں نے آپ سے باتیں شیئر کی ہیں، یہ ایسی سیکرٹس ہیں ہمارے دین کے اندر جن کو ہم کچھ خاص نہیں سمجھتے، ہم ایسے ہی بات کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کو اگر ہم سیکرٹ لے کے کہ یہ بہت بڑی سیکرٹ ہے اخلاق، تو اس کے اوپر میں نے کام کرنا ہے. جب اس طرح لے کے ہم چلیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی محبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو. لوگ تو مداری بھی جمع کر لیتے ہیں. یہ میں پڑھ رہی تھی تو یہ واقعہ بہت صحیح بات ہے کہ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ہم لوگ ان کے سے کبھی کبھی کتراتے بھی ہیں، سوچتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ ایسا ہے انسان، بہت وہ کرتا ہے ایسے، او مجھے کرنج ہوتی ہے، مجھے یہ ہوتا ہے، ایسی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اللہ سے ڈرنا چاہیے. وہ کیا پتہ اللہ کے ڈر سے یا اللہ نے اس کو ہدایت بخشی ہے اور اچھا اخلاق ہے اس کا، اور وہ استعمال کر رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ اس طرح کیوں بیہیو کرتا ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے ایسے لوگوں کے ارد گرد رکھنا چاہیے جو لوگ جو ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے اور اپنی منمانی کرتے ہیں. اور ایسے لوگ بہت ہو، جیسے نے کہا کہ لوگ تو مداری بھی جمع کر لیتے ہیں. تو ہمیں مداریوں کے پاس نہیں، اچھے اخلاق اور اللہ کے دوستوں کے پاس بیٹھنا ہے. ابھی ایک اور آخری بات جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ سب کے ساتھ اخلاق کے اوپر شیئر کروں گی، تو اس کے بعد پھر میں اجازت لوں گی. حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف پگھلا دیتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کی، جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اس رمضان کے مہینے میں، ہم ان کے لیے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. مانگ لو گڑ گڑا کے خدا سے، ابھی مغفرت جو ہے سستی ہے. کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے. آج کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.